भारत में बैठकर, इंडिया में बैठकर मोदी के साथ हाथ मिलाकर एक हिंदू के साथ एक ही साथ बैठे अपने बड़े बड़े मंसूबे बना रहे हैं। ये नहीं सिर्फ भारत के साथ जापान भी है, भारत के साथ रशिया भी है। ये मिलकर किसी भी वक्त मेरे दोस्तों डॉक्टर यूनुस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिम्मत अता फरमाए और हमारे मुसलमान ममालिक की हैसियत से बांग्लादेश, इस्लामी जमहूरिया बांग्लादेश के तुलबाओं के, यूनिवर्सिटी के तलबात और आलिम दीन को, और जो दीन के प्रचार करने वाले हैं, दीन के तबलीग करने वाले हैं, इलाह कलिमतुल्लाह के लिए काम करने वाले उलमाओं को और तुलबाओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिम्मत अता फरमाए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم۔ سورۃ الشورى۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ان ظالم حکمران، ظالم بادشاہ، ان ظالم پاور والے لوگ، ان ظالم امیر، ظالم امراء اور وہ ظالم مالدار، دولت مند، ان لوگوں کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، یا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوران دکھاتا نہیں۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تو ظالموں کو دیکھے گا، کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ میرے دوستوں، تم نے دنیا کے اندر بڑے ظلم کرتے رہے، اپنے عام لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہے، کبھی بجلی کی بلوں کی صورت میں، کبھی گیس کی بلوں کی صورت میں، کبھی پانی کی بلوں کی صورت میں، کبھی اور کسی ٹیکسوں کی صورت میں، کبھی قوانین کے حوالے سے۔ جیسے آج دنیا میں میرے دوستوں کئی ملکوں میں کئی لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہیں، خرد و نوش کی چیزیں، اشیاء آسمانوں میں ہیں، اس کی قیمتیں بہت زیادہ، مہنگائی کی وجہ سے لوگ بھوکے پیاسے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، جیسے آج پاکستان میں بلوں میں اضافہ کر دی، بجلی کی، گیس کی بلوں میں اضافہ، ٹیکسز لگا کر برمار کر دی، یہ بھی ایک قسم کی ظلم ہے۔ ہر ملک کی جو بادشاہ ہے، جو وزیر اعظم ہیں، وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔
क्योंकि अपने भी माल बनाना होते हैं इनको। 5,000 करोड़ की मालिक हसीना वाजिद बांग्लादेश की। लोग कहते हैं बड़ी तरक्की की है, बड़े तरक्की किए हैं, पुल बनाया, ओवर ब्रिजें बनाए, बहुत बड़े बड़े ब्रिज बना दी। भाई बनाया, एक अच्छे किया तो बुरे भी तो किए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबातुल अजमईन से पूछा कि तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज किया कि हम में से मुफलिस वो शख्स है जिसके पास ना दिरहम है, ना दीनार है, ना रुपया पैसे हैं, ना सामान है। रुपया पैसे नहीं है। आपने फरमाया कि नहीं, मेरी उम्मत में से क़यामत के दिन मुफलिस वो शख्स होगा जो नमाज भी पढ़ते होंगे, रोज़ा भी रखते होंगे, ज़कात भी देते होंगे, हज भी करते होंगे, कुर्बानी भी करते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ देते हैं, मगर मेरे दोस्तों हर किस्म की इबादतें करते हैं, कोई इबादत नहीं छोड़ते, और साथ ही किसी को गाली भी देते हैं, किसी के ऊपर तोहमत भी लगाते हैं, किसी को ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, किसी को इल्ज़ाम लगा के थाने में बंद कर देते हैं, किसी को इल्ज़ाम लगा के किसी को जेल में बंद कर देते हैं, जैसे बांग्लादेश में आयनगर बना दी। किसी को ऊपर इल्ज़ाम लगा के, तोहमत लगा के किसी को गुम कर देता है। अब इस किस्म की नाहक भी वो करते हैं, लोगों की माल भी खाते हैं, मुल्क की माल भी लूटते हैं, अपने माल बनाते हैं, अपने खानदान वालों के लिए माल बनाते हैं, अपने वज़रा, उनकी हुक्मरानों में जितने लोग हैं वो सारे वज़रा माल बनाते हैं, लेकिन उसको नजर नहीं आती। रोजा, नमाज, हज, ज़कात सब कुछ करते होंगे। हसीना ने, आपने सुने होंगे बांग्लादेश के हसीना ने 500 मस्जिदें बना रही, 500 मस्जिदें बना रही थी। वो इधर से उलमाओं को मार भी रहे हैं, शहीद भी कर रहे हैं, उलमाओं को बातें भी करने नहीं देते, उलमाओं के ऊपर जुल्म भी कर रहे थे, दीन की काम करने वालों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत के इंतहा कर दी है। अब बात क्या है मेरे दोस्तों कि मस्जिदें किस लिए? ये दुनिया वालों को दिखाने के लिए। सही मानों में खालिस नीयत से वो मस्जिद बन नहीं रहे थे, खालिस नीयत से नहीं बना रही थी, जिसकी वजह से मुकम्मल नहीं कर पाई। तो किसी को नाहक मार डालना, किसी का माल लूटना, मुल्क के माल लूटना, इसी किस्म की पाकिस्तान में भी यही हालत होती है। किसी को लूटते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को कत्ल कर, किसी को जेल में डालते हैं। ये सिलसिला है मेरे दोस्तों। किसी के ऊपर तोहमत लगाते, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते, किसी को गालियां दे रहे होती हैं, इस किस्म की सिलसिला। तो फिर कल क़यामत को उसकी नेकियां जो मजलूम है उसको दे दिए जाएंगे। सारे नेकियां उस मजलूम को दे दी जाएंगे जिसके ऊपर तोहमत लगाया गया, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, जिसको मार डाल दिया, जिसको मार कर फेंक दिया गया, जिसको गालियां दिया, मेरे तो जिसके माल लूटा है, जिसकी दौलत लूटे हैं, उसकी इन सारी चीजों की बदला में उसकी नेकियों को दे दिए जाएंगे। अब वो खाली हाथ होगा। कहा कि मुफलिस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वही सही मानों में मुफलिस है जो कल क़यामत को खाली हाथ होंगे। मगर दुनिया में रोजा, नमाज, इबादत, हज, ज़कात सब कुछ करते हैं, मसाजिदें भी बना रहे होते हैं, सारे नेकियां देखोगे कि वो कर रहे होती हैं, लेकिन लोगों की माल लूटने से कम नहीं करती हैं, लोगों की हराम खाने में कमी नहीं है, हराम रिश्वत खाने में कमी नहीं करते, सूद खाने में कमी नहीं करते हैं, लोगों को मार हलाक करने में कमी नहीं करते, लोगों को कत्ल करने में किसी चीज में कोई कमी नहीं है। इल्जाम भी लगाते, गालियां भी देते हैं, हर किस्म की तोहमत सब कुछ लगाते हैं। जैसे बांग्लादेश के हसीना वाजिद के बारे में भी आपने सुने होंगे, सोशल मीडिया के अंदर बड़े वायरल चल रहा है। काबी के तुम्हें के रजाकार, रजाकार ये पूछते कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, कि रजाकार है, यानी सारे पाकिस्तानी हैं। वो एक वाहिद बंगाली है, और बाकी जितने भी एहतजाज करने वाले 90%
سارے پاکستانی، اچھی بات ہے میرے دوستوں، پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، پاکستان سے محبت رکھنے والے، پاکستان بھی ان سے بڑے محبت کرتے ہیں، دین کے اعتبار سے، ایمانیت کی حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے پاکستان تو 100% محبت بنگلہ دیش سے رکھتے ہیں، اور بنگالی بھی، بنگلہ دیش والے بھی پاکستان سے بڑے محبت رکھتے ہیں، اور پاکستانی علماؤں کی بیان تو بنگلہ دیش والے بڑے غور سے سنا کرتے ہیں، بڑے توجہ کے ساتھ سنا کرتے ہیں۔ اس حقداروں کے حق جس کے اوپر تہمت لگایا گیا، جس کے اوپر الزام لگایا گیا، جس کو قتل کر دیا گیا، جس کو مار دیا گیا، جسے اس وقت میں پورے دنیا کے اندر وائرل ہو رہا ہے، حسینہ واجد، شیخ حسینہ واجد، بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم تھی، کہ لوگوں کو بلا قصور، جو بندے قصوروار ہو تو ایک بات ہے، ایک پارٹی کی بنیاد پر اپنے مخالف پارٹی کو، اپنے مخالفین کو قتل کر دیا کرتے تھے، مخالفین کو مار ڈالتے تھے، مخالفین کو الزام لگا کر، تہمت لگا کر ان کے اوپر ظلم کیا کرتی تھی، اور اس قسم کی حالتیں اس کی چلتی رہی جب تک اس کی حکومت رہے۔ بالآخر وہاں کی طلباء اور طالبات یونیورسٹیوں کی ایک ساتھ ہو کر جب احتجاج شروع کر دی، اپنے حقوق کے لیے وہ لڑتے رہے، تو بالآخر بات یہ ہے کہ ان مظلوموں کی حقوق کو مارنے کی وجہ سے، یا ان کو قتل کرنے کی وجہ سے، الزام یا تہمت لگانے کی وجہ سے، اس کی تمام تر نیکیاں جو اس نے اپنے زندگی میں کی تھی سب کچھ ان کو دے دیے جائیں گے، اور پھر ان حقداروں کی جو برائیاں تھیں وہ سارے برائیاں اس کی نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گے، یہ قیامت کے دن کی اس کی سزا ہوگی۔ تو پھر دنیا کی جو حکمران ہیں میرے دوستوں، جو ظالم اور ظلم کرتے ہوں گے اپنے عوام کے اوپر، کسی بھی صورت سے ہو، قتل کر دیا ہو، یا الزام لگایا، یا تہمت لگائی ہو، یا پھر اس کے اوپر اور کسی صورت سے ظلم کی، جس سے آج کل دنیا میں چل رہے، پاکستان میں بھی اس وقت میں جو ہے نا گیس کی، بجلی کی بل، اور اس قسم کی جو ہے اضافہ کر دیا ہے ٹیکسوں کے اندر، آئی ایم ایف سے مال لے کر، پیسے لے کر، اب آئی ایم ایف نے جو ہے نا ان کو شرائط دی ہے کہ گیس کی بل بڑھانا ہے، بجلی کا بل بڑھانا ہے۔ اسی طریقے سے بنگلہ دیش میں بھی حسینہ واجد بڑے ترقی کی، لوگ کہتے ہیں بڑے ترقی کیا، کہ وہاں کا ٹکا پاکستان کی تقریباً 3 روپیہ یا 3.25 روپیہ کی قریب ہے۔ تو اب اس نے ترقی تو کی ہے، لیکن اس نے بھی ورلڈ بینک سے 5000 ارب ڈالر لے چکے تھے، بینک خالی ہے، اس نے لوٹ لی سب کچھ، اس کی وزیروں نے لوٹ لی۔ اس کی بعد طلباء اور طالبات کی احتجاج یہ جاری رہے، اور پھر ان کی جو وزیر وغیرہ چپتے رہے، آگے پیچھے نکلنے کی کوشش کی، ان کو بھی گرفتار کیا، ان سے جو حکمرانوں کی ہمدردی کرنے والے جو پولیس افسران تھے، جو نیب کے لوگ تھے، وہ ان کو گرفتار کیا، ان سے بے شمار روپیہ اور بے شمار ڈالر بیرون ممالک کی جو ہے نا کرنسیاں نکالتے رہے۔ اس قسم کی وہ ظلم کی کہ یہ حقدار تھے، یہ طلباء جو اسکالرشپ حاصل کی ہے، یہ کوٹھہ آندولن کی جو احتجاج شروع کیا، یہ طلباء تو حقدار تھے، جو اسکالرشپ حاصل کرنے والے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹ تھے، جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے، ایم بی کیے ہوئے، اس قسم کی ہائر تعلیم یافتہ طلباؤں کی نوکری کی بجائے، ان کو ملازمت دینے کی بجائے، اور وہ ان کے اوپر ظلم بھی کیے، تشدد بھی کیے۔ بلکہ ایک طلباء سے تو یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے میں نے سنا، الحمدللہ بہت سارے ہمارے جاننے والے، دعوت و تبلیغ کی برکت سے الحمدللہ کافی لوگ ہیں جن سے ہمارے رابطہ ہوتے رہتے ہیں، تو ہم نے سنا کہ وہ باہر ممالک سے آئے، ایئرپورٹ سے پہ ڈائریکٹ سیدھا ان کو گرفتار کر لی، اور گرفتار کر کے لے کے چلے گئے۔ پہلے تو وہ انٹرویو دیا، انٹرویو کے بعد ہی جب وہ دیکھا کہ اس کی لیول کی تعلیم یافتہ کوئی تھے ہی نہیں، وہ باہر سے پی ایچ ڈی کر آئے،
جب نہیں تھے بالآخر اس کو جچائے دیتے رہے، بہانہ کرتے رہے اس قسم کی، کیونکہ وہ حکومت کی مخالف پارٹیوں میں سے کوئی بندہ تھا یا کوئی صحافی تھے، جس کی وجہ سے اس کو گرفتار کی، اور پھر بالآخر اس کی آئینہ گھر میں لے گئے۔ پھر اس کی بیوی کو کہہ دیا کہ تم اتنا لاکھ روپیہ جمع کرو تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ پھر بعد میں اس سے پیسے بھی لیے کہ ہم اتنی رات کو کہاں سے جمع کی، کسی بھی صورت سے فلاں فلاں کو دے دو، تو اس کی بعد پیسے بھی دے دی، اور پھر پیسے دینے کے بعد پھر اس کو جو ہے نا آئینہ گھر میں رکھ کر اس کی جو ہے نا اس کو سزائیں دیتے رہے۔ کافی عرصہ کے بعد 2 سال 3 سال کے بعد اس کو چھوڑا گیا، 5 سال 6 سال کے بعد۔ چھوٹے سے بچے اس کی بڑے ہو گئے، جو بچے اسے دیکھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2 بچے، ایک بچے تو اس کی پیدائش کی 2-4 ماہ تھا، اس بچے کو وہ بچے اپنے باپ کو نہیں دیکھے، جب وہ باپ واپس گئے تو بچے 5-6 سال کا ہو گئے۔ تو یہ صورتحال اس کی ظلم کی انتہا تھی۔ اب وہ کسی صورت میں بھی ظلم کرے، کوئی بھی حکمران پوری دنیا کی کسی بھی صورت سے ظلم کرے، جیسے کوٹھا آندولن کی جو ہے بات آگے بنگلہ دیش کی طلباء نے احتجاج کیے، کہیں بجلی کی صورت میں بل کی صورت میں، کہیں گیس کی بل کی صورت میں، کہیں پانی کی بل کی صورت میں، کہیں اور کسی صورت میں، کہیں ٹیکسوں کی صورتوں میں، میرے دوستوں ایک دوسرے کے اوپر، لیکن ایک دوسرے مخالف کو کوئی جیل میں بند کر دیا۔ پھر میرے دوستوں ہمارے پاکستان میں تو یہ حال ہے کہ بھائی جب اللہ رب العزت اس کو ذل و خوار کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے نکالا کس نے، مجھے کیوں نکالا گیا؟ تو میرے دوستوں یہی تو بات ہے۔ ایک حدیث شریف میں اور بھی ہے میرے دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا کسی مسلمان بھائی پر کوئی حق ہو، مثلا آبروریزی یعنی خون خرابہ، یا اس کی بے حرمتی کی ہے، بے حرمتی کی، اس کی عزت سے کھیلتے رہیں، جیسے بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑے علماء ہیں جو حفاظت اسلام کی مولانا مامون الحق کے نام سے بہت بڑے شیخ الحدیث ہے، ہم نے ان کا نام سوشل میڈیا میں سنا دیکھا، بہت بڑے علماء، ان کے نام پر کسی بقسم کی عورتوں کو گواہ بنا کر ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان کی آبروریزی کی کوشش کی، ان کو بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، علماء کرام کو بے عزتی کرنے کی کوشش کی۔ تو میرے دوستو تو چاہیے کہ وہ مسلمان اس سے اس حق کو معاف کرائیں، یعنی دنیا ہی میں اس سے، دنیا سے جانے سے پہلے وہ اس سے معافی مانگے۔ قیامت کے دن جس میں نہ درہم ہوں گے، نہ دینار ہوں گے، نہ روپیہ، نہ پیسے، کچھ بھی نہیں ہوں گا، خالی ہاتھ ہوں گے، نیک عمل اور بد عمل۔ وَقَالَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، جس دن تم دیکھو گے کہ نہیں ہے میرے ہاتھوں میں کچھ بھی، وَقَالَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ کچھ بھی تو نہیں چھوڑا، سارے گن گن کے لا کر پیش کر دی کہ کتنے لوگوں کو تم نے قتل کیا، کتنے لوگوں کی آبروریزی کیا، کتنے لوگوں کی بے حرمتی کی، کتنے لوگوں کو تم نے مار ڈالا، کتنے لوگوں کو تم نے بے حرمتی کی ہو، اور کتنے لوگوں کو تم نے جو ہے اس کی ساتھ میں ظلم کیا، تمام تر چیزیں، کتنے لوگوں کے اوپر تم نے تہمت لگایا، کتنے لوگوں کے اوپر تم نے الزام لگایا، تو یہ سب کی سب تمہارے نامہ اعمال میں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سب کچھ تمہارے 2 کندھے کے اوپر جو ہے وہ لکھ لیں گے۔ تو اب میرے دوستوں بات یہ کہ میں نے آپ لوگوں کو جو بولا یہ ہے کہ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اور تو ظالموں کو دیکھے گا کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے، واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ بھائی صاحب امریکہ میں بیٹھ کر بات کر لی جائے، یا برٹش میں جا کے بات کر لی جائے، یا اور کہیں
مشورہ کر لی جائے۔ اب حسینہ واجد تو بھارت میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن میرے دوستوں ایک وقت ایسے آنے والے ہیں کہ یہ مودی انتہائی فیسسٹ حکمران ہیں پورے دنیا کے اندر، اس سے جس سے بدتر وزیر اعظم نہیں ہے، اور اس کی ساتھ میں یہ حسینہ واجد ہاتھ ملائی ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش میں کیا ہونے والا ہے میرے دوستوں، یہ آپ دیکھیں گے۔ پھر میرے دوستوں فرمایا کہ بھائی ہے کوئی راستہ واپس جانے کا؟ آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ سامنے لائے جائیں گے ان کے سامنے، کہ اس کے سامنے تو آگ ہی آگ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جیسے بنگلہ دیش میں ابھی چاروں طرف آگ ہی آگ جل رہا ہے، تھانہ بھی جلا دی، قیدیوں کو چھوڑا دی، جیل خانہ جل گئے، بڑے بڑے نقصانات ہوئے۔ ایسے حال میں میرے دوستو وہ آخرت کے اندر ان کو جہنم ان کے سامنے لائے جائیں گے۔ تو ایسے حال میں میرے دوستوں کے جلت کے مارے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، اپنا سر کو جھکا کے رکھیں گے، وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ ایسے حالت میں میرے دوستوں یہ چپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، چپکے سے دیکھ رہے ہوگی کوئی راستہ ہے، جیسے حسینہ ابھی دیکھ رہی ہے۔ یہ دنیا کے اندر ضلالت ہے اس کے لیے، یہ دنیا اس کے لیے جہنم ہے۔ اور مودی کا تو ایمان ہی نہیں ہے، وہ ہندو ہے، وہ تو آپ نے جلا دینے کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عذاب ختم ہو گئے۔ نہیں، عذاب ختم ہونے والے نہیں ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، در حقیقت موت ہے ابتدائی زندگی۔ جب تم مرے گا تجھے جلانے سے کیا ہوگا؟ تیرے جسم کو کوئی عذاب دیا جائیں گے؟ ایک مودی فیسسٹ، دوسرے فیسسٹ حسینہ، دونوں ذلیل ایک ساتھ اکٹھا ہو کر بنگلہ دیش میں اس وقت میں اپنا براج سہارے بند کھول دیے تاکہ بنگلہ دیش ڈوب جائے۔ اور آگے کیا ہونے والے ہیں میرے دوستوں آپ سنیں گے، اور وہ لوگ کہیں گے جو ایمان لائے تھے کہ بے شک خسارہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارہ میں رکھا ہے۔ خبردار، بے شک ظالم ہی ہمیشہ عذاب میں ہوں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیشہ ظالم اللہ کی عذاب میں رہیں گے۔ تو میرے دوستوں دنیا سے جانے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے تیاری کر لو اپنی۔ آپ دیکھو یہی قیامت کی تیاری کی ہے اور جہنم کے ایندھن بنے ہیں، جہنم کی ایندھن بنی۔ اور آپ پھر بھارت میں بیٹھ کر، انڈیا میں بیٹھ کر مودی کے ساتھ ہاتھ ملا کر ایک ہندو کے ساتھ ایک ہی ساتھ بیٹھے اپنے بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں۔ یہ نہیں صرف بھارت کے ساتھ جاپان بھی ہے، بھارت کے ساتھ راشیا بھی ہے۔ یہ مل کر کسی بھی وقت میرے دوستوں ڈاکٹر یونس کو اللہ رب العزت ہمت عطا فرمائے، اور ہمارے مسلمان ممالک کی حیثیت سے بنگلہ دیش، اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے طلباؤں کے، یونیورسٹی کے طلبات اور عالم دین کو، اور جو دین کے پرچار کرنے والے ہیں، دین کے تبلیغ کرنے والے ہیں، الہ کلمت اللہ کے لیے کام کرنے والے علماؤں کو اور طلباؤں کو اللہ رب العزت ہمت عطا فرمائیں، اور اس قسم کی ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کی اللہ رب العزت انہیں ہمت عطا فرمائیں۔ اب تیرے حساب تو دنیا میں بھی تجھے اللہ نے ذلیل کر دیا، آخرت میں بھی تیرے حساب یقیناً ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی علماء کو ذلیل کرنا، کسی علماء کی بے عزتی اور بے حرمتی کرنا کتنی بڑی سزا ہے، تمہیں یہ بھی ملیں گے۔ اور جو عام یونیورسٹی جو طلباؤں کو تم نے شہید کیا اس کا بھی سزا یقیناً ملیں گے۔ اور جو معصوم بچے، جو دودھ پیتے ہوئے بچوں کو تو نے شہید کر دیا، عورتوں کے اوپر حملہ چلائی، اور اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے
2009 پیلخانہ سے لے کر 2009 کی پیلخانہ سے لے کر 2013 کی حفاظت اسلام کے حملے سے لے کر آخری 2024 یہ اسٹوڈنٹ کی احتجاجوں میں گولیاں چلانے سے لے کر یہ سب کی سب تجھے حساب دینا دنیا میں نہیں تو یقیناً آخرت میں حساب دینے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی ظالم عورت اور اتنی بڑی ظالمہ اللہ رب العزت یقیناً تیرے حساب و کتاب لیں گے، تو لہٰذا دنیا کے اندر بھی تو حساب کتاب اپنا مکمل کر لے، سب سے معافیاں مانگ لے، اگرچہ تو پھانسی میں چڑھ جائے، ہو سکتا ہے سب سے معافی مانگ کر، سب سے معافی تلافی کر کے تو دنیا سے نکل جا، بھلے تجھے پھانسی بھی ہو جائے تو ہو سکتا ہے تجھے نجات مل جائے، کیونکہ یہ دنیا تو مختصر ہے، جتنا دن تو نے حکومت کر لی 15-16 سال، بس یہی تیرے لیے کافی ہے، مال بہت جمع کر لی تو نے، تو کیا ترقی، بینکوں کو خالی کر دی۔ تو اللہ رب العزت جتنے بھی ہمارے مسلمان ممالک ہیں، تمام مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب عطا فرمائے اور راہ ہدایت پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے اور دین کے اوپر چلنے والے سب کو بنا دے اور اپنی عوام کی خدمت، اللہ کی عبادت، اللہ کی رسول کی اطاعت اور مخلوق خدا کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ اور بالآخر میں بنگلہ دیش کی طلباؤں کے لیے اور اسٹوڈنٹ کی یونیورسٹی کی طلباؤں کے لیے، مدارس کی طلباؤں کے لیے اور علماؤں کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کو حیات طیبہ عطا فرمائے، ان کو حیات طیبہ عطا فرما دے، اللہ ان کی لمبی عمر عطا فرما دے، ان کو اللہ رب العزت حوصلہ اور ہمت عطا فرما دے، ساتھ ساتھ راسخ الایمان والے رب العزت انہیں بنا دے، ان کو ساتھ ساتھ اللہ رب العزت راسخ الایمان والے بنا دے۔ اس وقت میں جو نگراں وزیر اعظم ہیں ڈاکٹر محمد یونس صاحب، اللہ رب العزت ان کو بھی حوصلہ اور ہمت عطا فرما دے تاکہ ملک کی جتنی بھی ادارہ ہے، جتنی بھی ادارے، تمام اداروں کو ایک ایک کر کے صحیح کرنے کا اور ان کو صحیح انصاف والے بنانے کی اور اس کی نظام کو بہتر بنانے کی، جو بھی ان کی ساتھ نگراں وزیر اعظم کے ساتھ جو بھی کابینہ ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت تو ہمت عطا فرما دے اور سب کو راسخ الایمان بنا دے اور سب کو ہدایت نصیب عطا فرما دے، راہ ہدایت پر چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو بھی یا اللہ تو ہدایت نصیب عطا فرما دے، یا اللہ انڈیا کے مسلمانوں کو بھی ہر قسم کی ظلمت سے، ہر قسم کی ظلمت سے تو حفاظت فرما دے، ہر قسم کی ظلم و بربریت سے کشمیر کی مسلمانوں کو یا رب العالمین فلسطین کی مسلمانوں کو بھی تو حفاظت عطا فرما دے، ان کو بھی راسخ الایمان والے بنا دے، یا اللہ ان کو ہمت نصیب عطا، ان کو ہمت عطا فرما دے، یہودیوں کے ساتھ جنگیں لڑنے کی اللہ تو ان کو ہمت عطا فرما دے۔ یہ آج جو اسرائیل کے ساتھ جو جنگیں ہو رہا ہے، یہ اللہ تو ان کو کامیابی عطا فرما دے اور ان مجاہدین کو تو ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔